अल्लाहु अकबर। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए अदब वाली जिंदगी गुजारे, हुजूर की सुन्नतों वाली जिंदगी गुजारे। याद रखिए एक न एक दिन हमें मरना है, मर कर अंधेरी कब्र में उतरना है। कब तक हम गुनाह करते रहेंगे, कब तक नमाजों को छोड़ते रहेंगे, कब तक फिल्में ड्रामे देखते रहेंगे, कब तक डीजों की धुनों पर नाचते रहेंगे, कब तक अल्लाह की याद से गाफिल रहेंगे। मौत आई, आप क्या है, उम्र बढ़ रही है, लोग कहते हैं उम्र बढ़ रही है। प्यारे इस्लामी, उम्र बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है। हम जितने उम्र के ना, उम्र बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। अगर हम पैदा हुए थे, हमारी 60 साल उम्र थी, अब 45 साल के रह गए तो गोया कि 45 साल उम्र घट कर रह गई। हम जो इतनी उम्र हम बढ़ते जा रहे हैं, गोया कि उम्र घट रही है। ये वार्निंग दी जा रही कि बंदे तू नेकियां कर ले, तू जिक्र करे, अल्लाह के करीब आ जा। लेकिन अफसोस है, हम तो हर साल बर्थडे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बर्थडे मनाते हैं कि मेरी उम्र इतनी हो गई, सालगिरह मनाते हैं मेरे बेटे की उम्र इतनी हो गई। लेकिन प्यारे इस्लाम में अफसोस करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने इतनी जिंदगी दी थी, तुमने नमाजों से गफलत में गुजार दी, गुनाहों में गुजार दी, शराब में गुजार दी, जुए में गुजार दी, दोस्तों की महफिलों में बैठकर अल्लाह के जिक्र से गफलत में गुजार दी। और अब हम किस चीज की खुशी मना रहे हैं? अरे जिंदगी इतनी बड़ी नेमत है, वो नेमत हमसे जाया हो रही है और हम क्या मना रहे हैं? हम बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे नहीं, हमें तो अफसोस करना चाहिए, अल्लाह इतनी बड़ी जिंदगी दी थी, इतनी उम्र का हो गया, ना तो मुझसे नेकियां की जा सकी, ना मुझसे कुरान पढ़ मिला, ना मुझसे नेकों की सोहबत कर मिली। अल्लाह मेरा बनेगा क्या? हमें तो अफसोस करना चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर, शैतान ने आंखों पर पर्दा डाल दिया, हम अंधे हो गए, पता ही नहीं लग रहा है। उम्मीद पर जी रहे हैं कि मुझे अगला साल भी आना है, लेकिन ये नहीं पता सुबह का सवेरा हो या ना हो। प्यारे दोस्तों, दिला गाफिल न हो, ये दुनिया छोड़ जाना है। दिला गाफिल न हो, ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़कर खाली जमी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, आज क्या लेटने के लिए बेड में बैठ की तैयारी की जाती है, सोफे लाए जाते हैं, पंखे लगाए जा रहे हैं, कूलर का इंतजाम किया जा रहा है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, होगा एक दिन बेजा इसे कीड़ों ने खाना है। हमने दुनिया के लिए तैयारी कर ली, गर्मी लगी तो पंखा लगा लिया, गर्मी लगी तो एसी लगा ली, सोने के लिए बिस्तर लगा लिया, अच्छा बेड ले आए, घूमने के लिए कार ले आए। लेकिन ऐ प्यारे, कब्र के लिए हमने क्या तैयारी की? कब्र के लिए हमने किस चीज की रोशनी का इंतजाम किया? अल्लाह अकबर। तू अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का, तू अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का। जमी की खाक पर सोना ही तो का सरहाना है। ठीक है, तो प्यारे इस्लाम में आखिरत के लिए तैयारी करना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी रह ले, लेकिन हम सबको क्या कब्र में जाना है। जिस तरह दुनिया के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, इस तरह आखिरत के लिए तैयारी करें, क्योंकि यही हमारा असल मकसद है, हमारा असल मकाम कब्र है। दुनिया के लिए तो तैयारी कर ली, हमने लेंटर भी डाल लिया, पक्का घर भी बना लिया, घूमने फिरने के लिए गाड़ी भी खरीद ली, लेकिन आखिरत के लिए हमने क्या तैयारी की है? याद रख हर आन आखिर मौत है, याद रख हर आन आखिर मौत है, मत बन तू अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, गाफिलो नादान आखिर मौत है। सैयदना हज्जाज बिन सुमाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे दबाने लगती है। अब क्या निदा आती है, ए कब्र, अगर ये उनमें से हो जो नेकी का हुक्म देते रहे, बुराइयों से मना करते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, कुरान पढ़ते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, तो तेरा क्या सुलूक होगा? तो कब्र कहती है, अगर ये नेकी की दावत देने वाला था, अल्लाह का जिक्र करने वाला था, कुरान की दावत देने वाला था, बच्चों को दीन की दावत देने वाला, तो मैं इसके लिए नूर बन जाती हूँ। क्या बन जाती हूँ? नूर बन जाती हूँ। और अगर ये नमाजों से दूर था, कुरान से दूर था, और ये गुनाह करने वाला था, अल्लाह ताला का नाफरमान था, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को पामाल करने वाला था, खुद भी गुनाह करता, बच्चों को भी गुनाह की दावत देने वाला था, अल्लाह अकबर हुक्म होता है, ए कब्र तुम मिल जा। अब जैसी कब्र मिलती है तो मुर्दे की पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं और चटाख चटाख की आवाजें निकलती हैं। मुर्दा चीख रहा है, मुर्दा पुकार रहा है, ए मेरे भाई तुम कहां पर हो, ए मेरे अजीज तुम कहां पर हो, ए अब्बा जान कहां पर हो, ए बीवी तू कहां चली गई, ए भाई तू कहां चला गया, कोई मुझे आकर तो बचाओ। लेकिन आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कब्र में ना तो भाई आता है, ना बहन आती है, ना दोस्त आते हैं, ना अहबाब आते हैं, बल्कि सबसे पहले उसका अमल आता है।
سب سے پہلے عمل آتا ہے کہ تم نے ابھی نمازیں چھوڑی، یہ نماز چھوڑنے کا آ گیا، یہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہے۔ بھی شراب پی، شراب پینے کا گناہ آ گیا، کسی کا انتقال ہوا، لوگ بیان کر کے روتے ہیں۔ بیان کر کے رونا پیارے اسلام پہ فرمایا جب کوئی بندہ بیان کر کے روتا ہے تو ہر بیان پر عذاب کے کتے میت پر چھوڑ دی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اے میری ماں تم چلی گئی، اب تمہارے بعد میرا کون خیال کرے گا؟ اے میری بہن تم چلی گئی، میں تو برباد ہو گیا۔ اے میرے بھائی تم چلے گئے، میرا اب سہارا کون رہا؟ یہ تمام چیزیں بیان کر کے رونا اللہ کو غضب آتا ہے۔ اللہ کو غضب آتا ہے کہ اے بندے یہ تو چلا گیا لیکن میں تو ہوں نا، مجھ پہ بھروسہ تو کر۔ جس کیا ہے، جب تو ماں کے شکم کے اندر تھا نا، تو تیری ماں کی طاقت تھی کہ تجھے روٹی پہنچا دے، تجھے کھانا پہنچا دے، تجھے دودھ پلا دے، لیکن میری ہی طاقت تھی کہ ماں کی شکم کے اندر میں خون کو پلا رہا تھا، کیونکہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے نہ تو کھانا کھاتا ہے نہ دودھ پیتا بلکہ خون پلایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت، اللہ کو غضب آتا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائی جب کسی کا انتقال ہوا کرے بیان کر کے نہ رویا کرے، بلکہ رونا تو آتا ہے، آنسو نکلنا یہ بات الگ چیز ہے، آنسو آتے ہیں نہیں رک پاتے، لیکن بیان کر کے رونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں فرمایا سب سے پہلے عمل قبر میں آئیں گے بندے کی کھیت ہے، لہلاتے باغات ہیں، دکانیں ہیں، یار غار عاشق معشوق کام کچھ خاص آنے کے نہیں خدمت گزار، بلکہ ہر ایک عضو دشمن جان کا ہو جائے گا۔ بندہ قبر میں کہہ رہا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری دولتیں کہاں ہیں، میری شہرتیں کہاں ہیں، میرے احباب کہاں چلے گئے جن کی محبت میں گھر کو چھوڑتا تھا، میرے عزیز کہاں چلے گئے۔ اعمال کہتے ہیں یہ تمام چیزیں تیرا ساتھ چھوڑ گئی، تیرے دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تیرے عزیزوں نے ساتھ چھوڑ دیا، آج میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ مردہ گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں فرمایا کہ قبر کے اندر ہر وہ چیز ڈرانے کے لیے آ جاتی ہے جس سے بندہ دنیا میں ڈرتا تھا لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا تھا۔ ہر وہ چیز فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں داخل کیا جاتا ہر وہ چیز آتی اسے قبر میں ڈرانے کے لیے جس سے دنیا میں ڈرتا تھا لیکن اللہ سے نہ ڈرتا تھا۔ اب آپ کہیں گے ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو پیارے کیا اللہ سے ڈرنے والا کیا نماز قضا کر سکتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا روزے قضا کر سکتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا زکات دینے میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا چہرے سے داڑھی مڑا سکتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بیاہ شادیوں پر ڈی جے گاجے بجا سکتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا 40ویں کی دعوتیں کھا سکتا ہے؟ کہ قورمے بریانی 40ویں کے نام پر بنائے جاتے ہیں کیا کھا سکتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا جھوٹ بول سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے، چغلی کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوا ایسا کام نہیں کرے گا۔ لیکن یاد رہے اے نماز چھوڑنے والوں، اے زکات نہ دینے والوں، اے روزے نہ رکھنے والوں، اے داڑیاں منانے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے بیاہ شادیوں پر ڈی جے بجانے والوں، اے 40ویں کے موقع پر خوب پیٹ بھر کر پیٹ پھاڑ کر دعوتیں کھانے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب قبر میں جاتا ہے ہر وہ چیز اسے ڈرانے کے لیے آ جاتی ہے جس سے بندہ دنیا میں ڈرتا تھا لیکن اللہ سے نہ ڈرتا تھا۔ ہم غور کریں اپنے اوپر کہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے خوف ہے ہمیں، اور ڈر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں سدھر رہے؟ تو پیارے اسلام بھائیو اگر خدا کا خوف ہے تو ہمیں کسی حکومت کے ڈر سے نہیں، کسی کے ڈر سے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں اپنے رسموں کو بدلنا پڑے گا، بیاہ شادیوں کے طور طریقوں کو بدلنا پڑے گا، رسم و رواج کو چھوڑ کر حدیث مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پیارے اسلام بھائیو بس آخری بات کہتا چلوں بیٹی اسلامی بھائیو، بہرحال وہی کامیاب ہے جو کیا ہے اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے قبر کی دیواریں ہلنے لگ جاتی ہیں۔ اب کیا ہے بندہ سوچ رہا ہے جسے کیا ہے رات میں بھی ڈر لگتا تھا قبرستان جاتے ہوئے لیکن قبر کی دیواریں ہلنے لگی۔ اب کیا جب قبر کی دیوار ہل رہی ہے اچانک قبر کی دیوار پھٹتی ہے اور خوفناک شکلوں والے دو فرشتے آ جاتے ہیں جن کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے، پیتل کے دانت ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، بندے کو جھنجھوڑ کر پوچھتے ہیں اللہ اکبر، بندہ گھبرا رہا ہے، بندے سے پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ بتائیے تو کالی اندھیری ہے، اوپر سے اتنی بھیانک صورت، آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، آگ نکل رہی ہے۔ فرمایا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟
لیکن بندہ کو کیا ہے سب بھول جائے گا. جس نے رب کی یاد نہیں کری دنیا کے اندر اسے کچھ بھی یاد نہیں آئے گا. فرمایا جائے گا من ربک, تیرے رب کون ہے؟ بندہ کہے گا میں نے تو اللہ کا ذکر کیا نہیں, نمازیں پڑھی نہیں, تذکرہ نہیں کیا, تسبیح نہیں پڑھی, مجھے تو دینی چیز سے محبت تھی نہیں. اللہ اکبر. بندہ سوچ رہا ہے میرا رب کون ہے, کہ فرمایا جو بندہ ایمان برباد کر بیٹھے گا, جو گناہوں کے سبب سے جس کا ایمان ختم ہو جائے گا, اسے منہ سے نکلے گا ہیہاتا لا ادری, افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم. من ربک ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ اب کیا ہے لیکن بندہ دین کو کیسے پہچانے گا؟ دین سے تو محبت تھی ہی نہیں. ہم دین سے اگر محبت ہوتی تو شادیوں کے رنگ بدل جاتے, رسم و رواج ہمارے بدل جاتے, ہمارے گھروں کے اندر بہو بیٹیوں کے کپڑے تبدیل ہوتے, آج فیشن والے کپڑے نہ ہوتے. آج کے ہماری بہو بیٹیاں ننگی پھر رہی ہیں, بھائی کے سامنے بہن ننگی جا رہی ہے, سر کھلا ہوا ہے, آدھے کپڑے پہنے, لیکن بے ضمیر بھائی کو حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی. یہی وہ بھائی ہے کہ جو کیا ہے اس کی جب شادی ہوتی ہے تب کیا ہے تمام چھچورے اس کے گھر کے سامنے ناچ رہے ہوتے ہیں, خود بھی دیکھ رہا ہے, بھاوج دیکھ رہی ہے, بہن بھی دیکھ رہی ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. اللہ اکبر. اگر دین سے محبت ہوتی تو مسجدوں کو آباد کرتا, اگر دین سے محبت ہوتی چہرے کو آقا علیہ السلام کی سنت کا دیوانہ بناتا, اگر دین سے محبت ہوتی تو کھڑے ہو کے پانی نہ پیتا, کھڑے ہو کے کھانا نہ کھاتا, اگر دین سے محبت ہوتی آقا علیہ السلام کی سنتوں کا دیوانہ ہوتا تو گھروں میں گانوں کی آواز نہیں, گھروں میں کیا ہے فحش باتیں نہیں, بلکہ آقا علیہ السلام کی نعت مصطفیٰ چل رہی ہوتی. اللہ اکبر. مردے سے پوچھا جا رہا ہے ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ مردہ سوچ رہا ہے میں کس دین پر مرا تھا, ہیہاتا لا ادری, مجھے کچھ نہیں معلوم. پھر کیا حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیا تم انہیں جانتے ہو؟ اب مردہ سوچ رہا ہے اللہ اکبر. کبھی داڑھی سے محبت تھی نہیں, یہ تو داڑھی والے حضرت ہے, سر پر امامہ ہوتا کیا یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں, تو امام والے حضرت ہے. اللہ اکبر. منہ سے کیا نکلے گا ہیہاتا لا ادری, مجھے کچھ نہیں معلوم. یہ مردہ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. بہرحال وہ سب سوالوں کے جوابات ختم کر دے گا. اب پھر کیا ہے ایک دم جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی, اور جواب ہوگا اگر تو صحیح جواب دیتا تیرے لیے جنت تھی, لیکن تو نے جواب صحیح نہیں دیا, تیرے لیے کیا ہے جہنم کی کھڑکی ہے, جہنم کی تیری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفرۃ النار, یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اب بندے پر ہے تو اپنی قبر کو کیا بنانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. آخری بات اب کیا ہے اگر وہ دین والا ہوگا, آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوگا, پہلا پوچھا من ربک, تیرا رب کون ہے, وہ کیا جواب دے گا؟ اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو, اے حج کرنے والوں تمہیں مبارک ہو, اے گانے بازوں سے دور بھاگنے والوں تمہیں مبارک ہو, اے پردہ کرنے والی اسلامی بہنوں تمہیں مبارک ہو, اے اللہ اس کے رسول کے دیوانوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قربان ہونے والوں تمہیں مبارک ہو. جب تم قبر میں جاؤ گے اور سوال ہوگا من ربک, تیرا رب کون ہے, تو فوراً منہ سے نکلے گا ربی اللہ. ارے میرا رب تو وہ ہے جس کا نام لے کر میں شام میں سوتا تھا, جس کا نام لے کر صبح میں اٹھتا تھا. ارے میرا رب تو وہ ہے جب اللہ اکبر کی صدا دی جاتی تھی تو کام کو چھوڑ دیتا تھا, کھیتی کو چھوڑتا تھا, دکان کو چھوڑتا تھا, کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا تھا. ارے میرا رب تو وہ ہے جب مصیبت آتی تو میں اللہ کا نام لیتا, جب خوشی آتی تو اللہ کا نام لیتا تھا. اللہ اکبر. فوراً منہ سے نکلے گا ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے. پھر پوچھا جائے گا ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, تو فوراً زبان سے نکلے گا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. کیونکہ میں نے تمام رسم و رواج کو چھوڑا, میں نے خاندان کو نہیں دیکھا, میں نے بھائیوں کو نہ دیکھا, میں نے دوستوں کو نہ دیکھا, لیکن میں نے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاری. میں نے دیکھا تو فرمان خدا کو دیکھا, میں نے دیکھا تو حدیث مصطفیٰ کو دیکھا, اولیاء کرام کے طور طریقے کو دیکھا. فوراً منہ سے نکلے گا دینی الاسلام, میرا دین تو اسلام ہے. اب کیا ہے پھر حضور کی صورت دکھائی جائے گی اور حکم ہوگا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا. فوراً دیکھ کر مسلمان پہچان لے گا ارے یہ تو میرے وہ آقا ہیں جن کی محبت میں میں نے داڑھی سجائی تھی, لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے, لوگ مجھے تانے دیتے تھے, لیکن میں حضور کی محبت میں داڑھی سجائی تھی. ارے یہ وہ میرے آقا ہیں جن کی محبت میں میں درود پڑھتا تھا, یہ میرے وہ آقا ہیں جن کی محبت میں میں بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا, بیٹھ کر پانی پیتا تھا. ارے یہ وہ میرے آقا ہیں دن رات میں آقا علیہ السلام کا تذکرہ کرتا تھا. ارے یہ وہ میرے آقا ہیں جب بھی حضور کا نام آتا تھا تو محبت سے انگوٹھے چوم لیا کرتا
کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتے کہیں گے تو نے صحیح جواب دیا، پھر کہیں ایک دم جہنم کی کھڑکی کھلے گی، فوراً بند ہو جائے گی، اور حکم ہوگا اگر تو غلط جواب دیتا تیرے لیے جہنم کی کھڑکی تھی، لیکن تو نے اچھے جواب دیے، صحیح جواب دیا، اب تیرے لیے جنت بنائی جا رہی ہے، تیری قبر کو جنت کا باغ بنایا جا رہا ہے، اور حکم ہوگا کہ اب تو آرام کر۔ کیا ہوگا؟ اب تو آرام سے سو جا، اپنی قبر و آخرت کی تیاری کریں، اور کیا ہے جتنے گناہ ہو گئے سو ہو گئے اس سے توبہ کریں، اپنے شادی کے رنگ ڈھنگ کو بدلیں، کیا ہے موت کے ٹائم کے اندر ہمیں کیا کیا رسمیں کرنی کیا کیا نہیں کرنی، اس چیز کو سیکھیں۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں بیان کر کے نہیں رونا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تمام چیزوں پر غور کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔